کرپشن हुई हुई एक कनाल पे, एक कनाल उनने 70 लाख का लिया था, आज उसकी वैल्यू 40 लाख है। तो ये इनने किया है लूट मार WWF में। फिर आगे आए, फ्लड्स आए थे, इनने 1 अरब रुपया WWF के फेडरल से लेके सिंध भेजा था, 1 अरब रुपया फ्लड रिलीफ के लिए। आज तक उनका जो PAC का जो पैरा है वो आज तक सेटल नहीं हुआ हुआ। और क्या किया था उस 1 अरब रुपए पे, अभी तक उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखा सके। सबको पता है कि क्या हुआ था उस 1 अरब रुपए से। और ये मैं आपको याद दिला दूं, ये कोई मेरा पैसा या उनका पैसा नहीं था, या कोई फाइनेंस डिवीजन का पैसा नहीं था, ये गरीबों का, लेबर का पैसा था। इसलिए इनसे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स नहीं हो सकते। तो ये इसलिए चाहते हैं कि हर चीज़ इनके पास वापस आए, कि ये और इन चीज़ों का करें। ये सारा उस वक्त खुर्शीद शाह साहब थे, ये उनकी एक मेहरबानी थी। एक साथ इसमें भी इनकी हुकूमत के, PPP की हुकूमत में, कि एक एड कैंपेन दी गई थी 25 करोड़ रुपए की, खुर्शीद शाह के पास जब वो थे। उसमें भी ये भी नैब में दी गई थी। इसमें बाकायदा तौर पे प्ली बार्गेन हुई है, मतलब माना है इनने कि जो उस वक्त सेक्रेटरी थे या जो भी थे, प्ली बार्गेन हुई है, पैसे जमा हुए हैं नैब में इस स्कैंडल के ऊपर। तो ये चीज़ें इनने WWF में की हैं। मैंने जब इनकी प्रेजेंटेशन ली, इनने कितने रीजनल ऑफिसेज बगैर किसी टेंडरिंग के, बगैर किसी प्रोसेस के इनने रीजनल ऑफिस खोले थे। वहाँ कुछ 150 लोगों की भर्तियाँ की हुई थी, जो आज हम उनको कैरी कर रहे हैं, कोई काम नहीं होता, बंद ऑफिसेज है, आज तक बंद ऑफिसेज हैं, लेकिन इन्होंने उस वक्त खोले थे। कोई काम नहीं उनका, कुछ भी नहीं। इस पे अगर आप स्क्रीन, आप ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी आप आगे चले, मैं आपको UBI का ज़रा बता दूँ। UBI का मैं आपका ज़रा ये बता दूँ कि UBI में अभी आप आएँ, 350 इनने गैर कानूनी भर्तियां की थी अपने दौर में PPP ने। अगर आप देखें, अगर आप कंपेयर करें कि इनने हालात क्या छोड़े थे। जब हमने UBI ली थी 5250 पेंशन थी, हम 8500 तक लेके गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जो एक्चुरियल था कि इसकी डिप्लीशन कब होगी फंड की, उसमें 10 साल का इजाफा हमने दिया है हमारे कलेक्शन से। 62% इंक्रीज हुई है कंट्रीब्यूशन में। हमने हर साल इनकी जो कलेक्शन इनकी जो थी, इनकी कलेक्शन थी, अगर आप देखें PPP के दौर की 2008 से 2013, हर साल की इनकी कंट्रीब्यूशन, इनकी कलेक्शन जो थी वो कुछ 10 अरब रुपए की थी, 10.4 अरब रुपए की थी। फिर PMLN की हुकूमत आई, 15.5 अरब पे चली गई, कह रहे हैं 16 अरब रुपए पे। हम इसको लेके गए हैं एवरेज पे 25 अरब रुपए साल के हम लेके गए हैं। और इस साल कोविड के बावजूद भी इंशाल्लाह हम इसको 25 अरब पे हम लेके जाएंगे, कोविड के बावजूद भी। तो ये जो ये कहते हैं कि इलेक्शंस हम बहुत करते हैं, ये इनकी हकीकत है, ये फैक्ट्स है। और मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि आके ये फैक्ट्स करें। बल्कि मैं इनसे आप पे TV पे आप लोगों से चैलेंज करता हूँ कि जो दिन आपको चुनना है, सारे एम्प्लॉयर्स और सारे एम्प्लॉयज़ की फेडरेशंस के हेड्स को बुलाएं, उनको बिठाएं आगे, उनसे पूछें कि जिस तरीके से सिंध ने UBI और WWF का हाल किया है, क्या ये वाकई उनको चाहते हैं कि ये डिवॉल्व हो? क्या ये वाकई? मैं चैलेंज करता हूँ उनको। स्टेक होल्डर तो वो हैं, मैं ना मैं हूँ, ना आप लोग हैं, ना सईद गनी साहब हैं। स्टेक होल्डर्स तो वो हैं बेचारे, उनको आगे लेके आएँ और उनसे पूछें इनकी कहानियाँ कि इनने क्या क्या किए। ना डेथ ग्रांट्स, ना सही कॉन्ट्रीब्यूशंस उनको दी हैं जो उनकी बनती है। तो ये हमारी इंक्रीज आई है। तो बेसिकली 7 अरब रुपए 2 साल में हमने इंक्रीज लेके आए हैं। इसके अंदर 3 अरब 1 साल का, ये मैंने आपको फिगर्स बता दिए हैं। 10 अरब PPP के ज़माने की थी, 16 अरब PMLN के, और 25 अरब हमारा है। तो ये हकायक हैं। तो आके जब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, मुझे सामने बिठाएं, आए हकायक, हम फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बात करते हैं जो आपने करना है। इस पे आप अगर आगे आएँ तो मैं आपको और दिखाऊं। ये 18, जब आपको सबको पता होगा कि नैब का केस था जिसके ऊपर 18 प्रॉपर्टीज UBI की सुओ मोटो पे गई थी। जफर गोंदल उस वक्त UBI के चेयरमैन थे। मैं कहता हूँ कि
پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا اسکینڈل، لوٹ ڈاکہ مارنا بھی ایک کم اساس ہے، زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے یو بی آئی کے ساتھ ان نے 18 پراپرٹیز پہ جہاں ہمارے بیچارے پینشنز رول گئے تھے، اس کی وجہ سے ان کی پینشن کم ہوئی تھی۔ اگر آپ دیکھیں یہ جب 4 پراپرٹیز جب فری ہوئی انہوں نے کچھ نہیں کیا، جب سے ہماری حکومت آئی ہے اس پہ ہم یہ I-8 کی ایک پراپرٹیز ہیں، سنیماز ہیں، مال ہے، یہ اب ایک بلڈنگ تیار ہو گئی ہے، یہ دوسری والی اس کا دوسرا فساد ہے، یہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے میں تیار ہوگی، ایک کی تیار ہو گئی اور رینٹ بھی ہو گئی ہے، جو فنڈز جو لیز بھی ہو گئی ہے جو یو بی آئی کے ملتے ہیں۔ اگلی سائڈ پہ اگر آپ جائیں، یہ بلڈنگ اس حالت میں ہمیں ملی تھی، 10 سال یہ بلڈنگ OEC کی اس حالت میں تھی۔ مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ پینشنرز کا پیسہ ہے اور 10 سال آپ نے ایک بلڈنگ ایسے چھوڑی ہوئی تھی۔ یہ ہم نے ایک لیز کر کے یہ بلڈنگ آج آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم PM سے اگلے مہینے اس کو انوگریٹ کرائیں گے، اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پاکستان کی سب سے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ بلڈنگ ہے، ایک مثال بنے گی یہ بلڈنگ، ایک انوائرمنٹ کے طور پہ بھی، انرجی ایفیشنٹ سے بھی، اور IT کی قابلیت سے بھی۔ اور یہ انشاءاللہ ہم آپ کو پوری ڈیٹیل جب میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ گزارش کریں گے کہ پرائم منسٹر صاحب خود انوگریٹ کریں، تو یہ ہم نے کیا، اور یہ ہم نے ساتھ سے لیز بھی کی ہوئی ہے، پینشنرز کے پیسے ان کو واپس آ رہے ہیں کہ ہم کچھ کر سکیں۔ آگے اگر آپ جائیں، یہ جی ایک پراپرٹی تھی، اس وقت ہم نے 3 کروڑ روپے کی لی تھی، 3.3 کروڑ روپے کی لی تھی، آج کچھ 8 سال بعد اس کی ویلیو اٹھی ہے۔ تو آپ سوچیں اس وقت 8 سال پہلے جب خریدی گئی تھی اس کی کیا ویلیو ہوتی، لیکن کیونکہ یہ راجہ پرویز ارشد صاحب کی پراپرٹی ہے، ان کے بھائی کی پراپرٹی ہے، گوندر صاحب بھی ساتھ ملے ہوئے تھے، کک بیکس تھے، انہوں نے یہ مہنگی پراپرٹی خریدی۔ آگے والی سلائڈ پہ جائیں، اس سے بہتر بھی ہوتی، یہ والی آپ دیکھیں، اس وقت ہم نے 2012 میں UBI نے کک بیکس لے کے پیسے روٹ مار کے پینشنرز کے یہ 6 کروڑ روپے کی خریدی تھی۔ میں آپ کو افسوس سے آج بتانا چاہتا ہوں، افسوس سے، کہ یہ آج 8 سال بعد بھی اس کا 9.5 کروڑ روپے اس کی صرف ویلیو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی لیڈرز کی یہ پراپرٹیز تھیں، یہ نے یہ ظلم کیا۔ یہ اس وقت 6 کروڑ روپے کی خریدی کی۔ ذرا پیچھے جائیں اس والے میں، یہ آپ دیکھیں کہ یہ نے 33 ملین کی خریدی تھی، آج بھی اس کی ویلیو صرف 8 ملین کی ہے۔ اس وقت دیکھیں کہ کیا ہوگی اور آج کیا ہے، اس کی آج کی ویلیو، ان کے یہ راجہ 10 سال بعد ان کے بھائی کی پراپرٹی UBI میں جو خریدی گئی تھی۔ یہ سب کے سب، یہ جو سعید غنی صاحب جو پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں نا، میں ان کو کہتا ہوں یہ آپ کی حکومت کی پرفارمنس تھی، اس کا جواب دیں پبلک کو بھی نہیں، پینشنرز کو، جن غریبوں کو ابھی پھر بھی 8,500 روپے پہ جو ہماری حکومت نے آ کے انکریز کیے رہنا پڑتا ہے، ان کو آپ جواب دیں، اس کو آپ آ کے جواب دیں کہ کیا کیا آپ نے۔ 18 ایسی پراپرٹیز ہیں جو میں آپ کو ایک سے ایک آپ کو لسٹ کر سکتا ہوں۔ آگے چلیں، یہ خورشید شاہ کے ساتھ ایک سکھر میں ان نے پراپرٹی لی تھی، یہ بھی ان نے 120 ملین کی اس وقت لی تھی، ان کی اس کی قیمت ہی وہی نہیں تھی، مطلب کہ شاید 5 یا 6 گنا زیادہ ان نے اس وقت خریدی تھی۔ تو کون اس پہ، اس کے اور بھی پراپرٹیز ہیں، میں آگے اتنا، اور بھی 18 پراپرٹیز تھیں، سینیٹر گلزار کی بھی پراپرٹیز تھیں۔ اس وقت مارکیٹ ویلیو پہ 30 کروڑ کی پراپرٹیز ان نے 1 ارب روپے کی خریدی ہیں، اور ایک نہیں، ایسے 6 یا 8 پراپرٹیز کی ہیں۔ کوئی 23 کروڑ کی مارکیٹ ویلیو کی پراپرٹی انہوں نے 93 کروڑ میں خریدی ہے، کوئی 33 کروڑ کی پراپرٹیز انہوں نے 1.1 بلین روپیز کی خریدی ہیں۔ 18 پراپرٹیز پہ سو موٹو لیا ہوا تھا سپریم کورٹ نے۔ میں آپ کو یہ بھی خوشی سے بتا دوں PM صاحب کی محنت سے کہ اگلے 2 سے 3 مہینے وہ سو موٹو کا کیس بھی ہم حل کر کے یہ ساری پراپرٹیز کو ہم واپس کر رہے ہیں، کہیں پہ ہم ڈیولپمنٹ شروع کر رہے ہیں کہ پینشنرز کو اپنے پیسے ملیں، ان کی انکریز آئے، UBI میں بہتری آئے۔ یعنی 18 کی 18 پراپرٹیز میں جو یہ دونوں حکومتیں پچھلے 10 سال میں نہیں کر پائی، انشاءاللہ ہم اگلے 3-4 مہینوں میں یہ کر کے آپ کو دیں گے۔
تو یہ حقائق بڑے ضروری تھے کہ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یو بی آئی کے اندر. میں آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں یا میں زیادہ باتیں نہیں کرتا, میں ایکشنز میں زیادہ بلیو کرتا ہوں کہ جو آپ کے کام دکھانا چاہیے, اور میں یہاں پولیٹیکل سکورنگ بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ غریبوں کا پیسہ ہے, یہ ورکرز ویلفیئر کا پیسہ ہے, لیبر کا پیسہ ہے, یہ پینشنرز کا پیسہ ہے. میرا تو یہ ٹارگٹ ہے, میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ ہماری اس ٹرم ختم ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری پینشن ہے وہ منیمم ویج کے برابر ہو. اگلے سال اگر یہ باقی پراپرٹیز ٹھیک ہو جائیں اور جو ہم کنٹریبیوشن اگر 30 ارب ایک سال پہ لے جائیں تو میں انشاءاللہ اگلے سال یہ پینشن بھی 8,500 سے میں 10,000 روپے پہ لے کے جاؤں گا مہینے کی. تو انشاءاللہ ہماری تو اس پہ پوری کوشش ہے. تو میں اس لیے, میرے سینئر ہیں سعید غنی صاحب, ایک پولیٹیشین ہیں, سینئر ہیں, پیر ہیں, تو اس لیے میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ سیاست ہر چیز پہ کریں, پی ڈی ایمز اپنے کریں, کرونا کے حالات میں اپنے وہ فلاپ سے جلسے کریں, ہم وہ بھی کریں, لیکن ان غریبوں کے ساتھ نہ کھیلیں. میرے آپ سے بس یہ چیز ہے. اگر کوئی لیگل پوائنٹ آپ کو آرگیو کرنا ہے, کوئی چیز کرنا ہے, میں حاضر ہوں. اس وقت بھی میں نے مراد علی شاہ صاحب کو بھی کال کی تھی کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں یو بی آئی اور WWF کے لیے. اس وقت کوئی انہیں آواز 1.5 سال میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ 1.5 سال میں کوئی جو بھی ان کو لیگل اپرچونٹی ملی اپنی کوئی بھی آبجیکشن لکھنے کی, انہیں نہیں لکھی, خط کے جواب نہیں دیتے, یہ کچھ بھی نہیں کرتے, اور پھر آ کے انہیں یہ پریس کانفرنسز اس طریقے کے کرتے ہیں. تو میں اس لیے یہ ضروری سمجھا تھا کہ یہ آپ کے سامنے یہ میں واضح طور پہ کروں. آخر میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بہت ٹائم گزر گیا ہے, سن کارڈ اور یہ الیکٹیبل نان الیکٹیبل کارڈ. معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس. انہوں نے کہا کہ سعید غنی نے میڈیا میں بے بنیاد اور غلط عدد و شمار پیش کیے ہیں. پیپلز پارٹی نے 2011 میں EOBI کو IPC کے ماتحت کیا. سعید غنی اپنی ہی پارٹی کے فیصلوں کو چیلنج کر رہے ہیں. مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ EOBI کو منتقل کیا جائے. PTI حکومت کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اب تک جو اقدامات اٹھائے گئے, انہوں نے کہا کہ حکومت نے EOBI وصولیوں میں نمایاں اضافہ کیا ہے. معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری پریس کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں, اور انہوں نے EOBI سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ EOBI کو منتقل کیا جائے, اور PTI حکومت نے EOBI وصولیوں میں نمایاں اضافہ کیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ سعید غنی نے میڈیا میں بے بنیاد اور غلط عدد و شمار پیش کیے ہیں. پیپلز پارٹی نے 2011 میں EOBI کو IPC کے ماتحت کیا. میں کن نے ان کو اس حالت میں ڈالا ہے؟ صرف آپ نے. آپ کی تو پرفارمنس نون لیگ سے بھی بدتر ہے, اور آپ کو بہت ہی کوئی مارکا مارنا ہوگا کہ آپ کی نون لیگ سے بھی پرفارمنس خراب ہو. تو اس لیے میں سوچا تھا کہ آپ سے آج کر کے یہ آج آ کے یہ واضح طور پہ آپ سب کے لیے کلیئر کروں. میں پھر سے آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس وقت صحافیوں کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جواب دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ EOBI کو منتقل کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کی جانب سے اب تک جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی, اور کہا کہ PTI حکومت نے EOBI وصولیوں میں نمایاں اضافہ کیا ہے اور پینشنز میں بھی اضافہ کیا گیا, اور سعید غنی نے میڈیا میں بے بنیاد اور غلط عدد و شمار پیش کیے. بھی آ گیا ہے 2 دن پہلے کہ کورونا کی وجہ سے عارضی طور پر پابندی لگائی ہے, لیکن اس میں انڈیا جہاں پہ زیادہ کورونا کا شکار ہے ان کے لیے ویزوں کی کوئی پابندی نہیں ہے لیبر کے لیے, لیکن ہمارے لیے لگائی گئی ہے. اور ابھی جو وزیر خارجہ کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں کس قسم کا میسج ملا UAE کی لیڈرشپ کی طرف سے اس حوالے سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ, جہاں تک CCI کی بات ہے, جیسے میں نے آپ کو بولا کہ یہ ہماری درخواست یہ سپریم کورٹ میں لانچ ہو چکی ہے. تو اب سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ وہ ایک بینچ پہ ٹھا کے اس پہ ڈبیٹ کریں گے کہ کیا کرنا ہے, اور وہ ڈیسیجن کے لیے ہم سب ویٹ کر رہے ہیں, ہم سب اس پہ ہیں. اور جب سپریم کورٹ نے بولا تھا کہ CCI کی ڈیسیجن آئے, CCI کی ڈیسیجن آ چکی ہے اور ہم نے کورٹ کو ہم دے چکے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد ایک چیز, تو 18th امینڈمنٹ میں یہ جب ایک کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ بنی تھی, یہ ان کی حکومت نے اس سے نکال کے اس کو 18th امینڈمنٹ میں یہ نہیں آتا. اگر ہمیں ضد ہوتی یا ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے تو ہم کہتے کہ ہم WWF اور دونوں EOBI رکھتے ہیں.
لیکن میں بھی بلیو کرتا ہوں کہ آگے جاتے ہوئے پاکستان کی بہتری یہ ہے کہ WWF ڈیوالو ہو، لیکن تب ہو کہ کلیکشن کا آپ کا ایک میکنزم ہو. FBR کی کیا سٹیٹس ہوگی، پروف پروونسز کی کیا ہوگی، اس کے اثاثے، اس کے بینک اکاؤنٹس کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. جو ٹرانس پروونشنل کمپنیز ہیں، اسٹینڈ الون کمپنیز پہ تو آپ آسانی سے کلیکشن کر سکتے ہیں، لیکن جو ٹرانس پروونشنل ہو وہ کیسے کریں گے، کوئی پتہ ہے مجھے. اور میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو سکتے، میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پلان ہے تو شیئر کریں ہمارے ساتھ. ہم نے 8-9 میٹنگز اس پہ ہم کر چکے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی میکنزم بنا کے ہمارے سامنے پیش کریں جو سارے صوبوں کے لیے کام آئے، ایک صوبے کے لیے صرف نہیں، سارے صوبوں کے لیے کام آئے. تو اس پہ کاشف رفیق صاحب UAE کا دیکھیں، UAE کا صرف یہ ہے کہ جو بھی ویزے پہ جو سلو ڈاؤن ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جلد انشاءاللہ ابھی یہ ختم ہو جائے گا. اس میں بہت زیادہ وجوہات ہیں، اور مین جو اس کا وجوہات یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگ بھی ارسپانسبلی ایکٹ کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کے پاس جو بیچارے ورکرز تھے ان کو درہم ہم دے کے وزٹ ویزا پہ بھیج رہے تھے، اور وہ وہاں جا کے نہ کام ہوتا تھا نہ کچھ ہوتا تھا، پھر روڈ پہ سوتے تھے، ان کے راؤنڈ اباؤٹس پہ سوتے تھے، پارکس میں سوتے تھے. تو کرونا کے دنوں میں وہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا. ایک وقت مجھے یاد ہے کہ 3 فلائٹیں کئی لوگ اس سے واپس ڈپورٹ ہوئے تھے کیونکہ وہ وہاں گئے تھے وزٹ ویزا پہ لیکن تھے لیبر. تو ہمیں اس چیز کا ایک میکنزم ہم UAE کے ساتھ بنا رہے ہیں کہ ہم کیسے اس کو صحیح طریقے سے ڈیفائن کر سکیں کہ یہ آپ وزٹ ویزا والا وزٹ ویزے پہ ایک ٹورسٹ ہی آ رہا ہے، لیبر نہیں جا رہا، لیبر ویزے پہ جائے. تو یہی ایک میکنزم ہے. اور کووڈ کے زمانے میں جب ایئرپورٹ پہ آپ کو ایسا رش ہو جائے، کیونکہ فوراً تو فلائٹ آپ کو نہیں ملتی 1 گھنٹے بعد، کبھی 1 رات رہنا پڑتا ہے، کبھی 2 رات رہنا پڑتا ہے، اور ہر ملک کرونا کی وجہ سے ڈرا ہوا ہے. تو اس لیے وہ بھی ڈرے ہوئے تھے کہ اگر یہ ہو گیا تو ہمارے تو 2-3 ہزار لوگ آپ کے ہمارے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے ہوں گے، کیونکہ غیر قانونی طریقے سے یہ آ رہے ہیں، ان دا سینس کہ وزٹ ویزا لے کے آ کے لیبر کام کرنا چاہ رہے ہیں. کاشف رفیق صاحب باری صاحب یہ فرمائیے، آخر کیا ایسا امر پوشیدہ ہے کہ بار بار آپ کی ذات کوئی کرٹیسزم میں رکھا جاتا ہے، آپ کے خلاف ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک پٹیشن جاتی ہیں، اور آپ کی جو ڈومین ہے اس کو کرٹیسائز کرتی ہے، اپوزیشن کرے یا کوئی اور کرے، اور کبھی یہ پروپیگنڈا لانچ ہوتا ہے کہ آپ اس کا وزٹ کر کے آئے ہیں، کبھی آپ کو غیر کا وہ کہتے ہیں کہ ان کو منتخب نہیں ہے لیکن یہ اتنی انفلوئنشل کیوں ہے. آج یہ اس پر راز سے پردہ اٹھا دے، آخر وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس کو اٹیک کریں، کانسنٹریٹ کس کو کریں. میں پہلی بات میں نے پہلے بھی ٹی وی پہ کہا کہ مجھے فخر ہوتا ہے جب میں ان کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کی شکلیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ سب مجھے اٹیک کرتے ہیں. میں نے کرونا کے دنوں میں بھی دیکھا جب ان نے سرا تافتان کا میرے پہ ڈالنے کی کوشش کی، نہ میرا لینا دینا، نہ مجھے اس بارڈر کے ساتھ. کئی ایجنسیز، کئی ڈپارٹمنٹس، کئی آرم فورسز کے ہوتے ہیں، لیکن ان نے مجھے چنا کہ جی تافتان کے میری ایک کال سے 7 آرمی کے کوئی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، بارڈر کنٹرول ہوتی ہیں، وہ سارے کھل گئے تھے اچانک. تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ جب یہ سب مل کے مجھے اٹیک کرتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے میں کچھ صحیح کر رہا ہوں گا. اور جہاں تک آپ کی بات یہ اسرائیل کی وزٹ کی، اگر کوئی بھی عقل مند انسان ذرا دیکھ کے گوگل پہ دیکھ لیں کہ پولیٹکس جوائن کرنے سے پہلے جب میں انگلینڈ بھی رہتا تھا کہ میں نے کتنے آرٹیکلز پیلسٹائن کے لیے لکھے ہیں، کتنی چیزیں میں نے پیلسٹائن کے لیے سپورٹ کی. وہاں تو ایک پوری موومنٹ ہوتی ہے، ملین مین مارچ جو پیلسٹائن کا ہوتا تھا، سب سے آگے ہمارے تھے، ہم اسپانسر بھی بلکہ کرتے تھے. اور جہاں تک بات ہے کہ وزٹ کرنے کی اور ٹویٹس بھی آپ دیکھیں، جہاں تک بات ہے اسرائیل کی وزٹ کی، نہ میں کبھی زندگی میں پہلے گیا ہوں اسرائیل، نہ مجھے ابھی کوئی شوق ہے جانے کا، نہ میں اس چیز میں ہوں. یہ ایک کنسپیریسی ہے. اور آج صبح اپنے وکیل جو میرے انگلینڈ میں وکیل ہے، وہ جو مڈل ایسٹرن کوئی اخبار ہے جس نے آج ٹاپ کیا ہے، میں آج لوگوں کو آپ کو واضح طور پہ کر دوں کہ آج آپ کے 10 بجے تو انگلینڈ کے 5 بجے ہوں گے، ان کو ایک لیگل نوٹس میرے لندن کے لائر سے، وکیلوں سے مل چکا ہوگا، اور ان کو ہم باقاعدہ کورٹ میں لے کے جائیں گے کہ یہ نے جھوٹ بولا ہے، اور یہ ایک بہت بیہودہ قسم کا جھوٹ بولا ہے کہ ایک فضول کی کنٹروورسی بنا کے اور اس میں میرا نام ڈالنا. تو ہم ان کو انگلینڈ کے کورٹس میں، کیونکہ وہ انگلینڈ کی ایک ہم نے آج نکالا ہے کہ انگلینڈ کی کمپنی ہے، بلکہ میں آپ کو ایگزیکٹ پتا بھی دے سکتا ہوں، میرے وکیل نے صبح بھیجا ہے، تو اس کا لیگل نوٹس تیار ہو رہا ہے.
اور ان کو ہم بھیجیں گے کہ واضح طور پہ سب کو پتہ چلے کہ ہم نے صرف باتیں نہیں ایکشن بھی لیے اس جھوٹ. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ چلو میرا تو آپ لوگوں کو شوق ہے میرا نام ڈالنے کا ان چیزوں میں، ڈال دیں، لیکن ہماری حکومت میں سے کوئی بھی کبھی اسرائیل نہیں گیا. اور یہ جو 20 نومبر جو انہیں ڈیٹ بھی چنی ہے جس عقل مند نے، ایٹ لیسٹ وہ ڈیٹ تو چنتے جب میں ملک میں تھا ہی نہیں. 20 نومبر کو میں لائیو پریس کانفرنس ورلڈ اکنامک فورم کا پرواز کا جو ایک ہی پاکستان کا پرواز کا جو انیشیٹو ہے لاہور میں کراچی میں لائیو آن ٹی وی کر رہا تھا. تو مطلب جھوٹ بولنا بھی ہے، یہ وہ مریم نواز ایسے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں دو دن بعد. اینی ویز اور کوئی سوال؟ جناب ابھی آپ نے ذکر کیا 2011 میں خریدی کی ایک زمین کا جس کی قیمت 40 لاکھ روپیہ اس وقت ہے اور اس وقت 71 لاکھ کی خریدی کی، جبکہ اس وقت موجودہ وقت میں روات کے ارد گرد سورنگ ایریا میں تمام میں 2 لاکھ روپیہ مرلہ کے حساب سے یعنی 40 لاکھ روپے کی ایک کنال بکتی ہے. تو کیوں نہ وہ زمین آپ لوگ بیچ کے یا اسی زمین میں وہ جو اب میں سمجھ گیا آپ کا سوال. آپ سمجھے نہیں ہے نمبر 2 یہ آپ نے یو اے کی بات کی ویزوں کے سلسلے میں، وہ تو چلو قانون جو بھی ہوگا، لیکن ابھی گیس کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے انڈسٹری ساری بند ہو رہی ہے اور مزدور سارا بے روزگار ہو رہا ہے. اس کے بارے میں کیا؟ اب جو روات کی زمین ہے اس پہ ہم نے نیب کا کیس ہے، تو جب تک نیب کا کیس ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا. انشاءاللہ جب وہ نیب اپنی انویسٹیگیشن ہر چیز ختم کر دیں گے تو اس پہ ہم ایکشن ضرور لیں گے. اگر مہنگی ہوگی اور ورکرز کے ویلفیئر کے لیے فائدہ مند ہو تو ہم ضرور اس کو اس کے مطابق کریں گے. نسیم صدیقی صاحب آپ تک لاسٹ تک کر لیں. پریس کانفرنس کم کرتے ہیں، کام زیادہ کرتے ہیں، تو مجھے اپرچونیٹی ملی ہے 2 سوال پوچھنے کی کیونکہ آپ لندن میں بھی رہے. ایک تو یہ بتائیے کہ جو انیل مسرت کے خلاف کیس تھا ریان کا، وہ ہار گئی ہے، انہوں نے اپولوجائز کیا ہے، اس میں کوئی ڈیمیج بھی ریان خان پے کرے گی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف کو جس طرح لندن سے لانے کی بات ہو رہی ہے، آپ وہاں بڑے عرصے رہے، تو کیا صورتحال اختیار کی جائے گی نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے لیے؟ جی اب انیل مسرت صاحب کا کیس میں میرے لیے کامنٹ کرنا شاید جائز نہیں ہوگا کہ کمپنسیشن نے دی ہے، ڈیمیجز دیے ہیں یا نہیں. جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ انہیں اپولوجائز کیا ہے، اپنی چیز ریٹریکٹ کی ہے، تو بیسکلی مان گئی ہیں کہ انہیں جھوٹ بولا ہے اور نان کریڈیبل انفارمیشن انہیں پیش کی ہے. آپ سب کو پتہ بھی ہوگا کہ میرا بھی کیس ہے اور میرے لیے کوئی معافی شافی چلے گی نہیں. میں ان کو کورٹ میں لے کے جاؤں گا اور جو بھی ان کو جن پارٹی سے جو پیسے ان کو فیڈ ہوتے جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں وہ انشاءاللہ انگلینڈ کے کورٹس میں ان سے نکالوں گا. نواز شریف کو اور نواز شریف کا دیکھیں جو بھی اس میں لیگل جو میکنزمز ہوں گے ہم اس کے مطابق چلیں گے. تو برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ہماری گورنمنٹ بات کر رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اس کا وے فارورڈ ہمیں نظر آئے گا. لیکن انگلینڈ کے اپنے لاز ہیں اور بڑے براڈ ایمبٹس ہیں اور لاز ہیں، تو اس کے مطابق سر یہ ہوگا. اب سب کا جی بہت شکریہ. معاون خصوصی